वेलकम बैक। कराची ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा दबाव अगर है कराची के अवाम के बाद तो वह कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, जो कि पिछले 4 सितंबर से लेकर अब तक दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 100 के करीब अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जिसमें 75 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इन वाक़यात के हवाले से ये भी बहुत अहम है कि आम शहरियों पर सियासी कारकुनों को फ़िरका वाराना हवाले से भी हमले जारी हैं और 4 सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 350 अफराद की जानें कराची में जा चुकी हैं। दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात भी हुए हैं, भत्ताखोरी और अगवा बराए ताबान के वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन सब के बावजूद मजमूई तौर पर कराची शहर की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर नज़र आती है। कम अज़ कम जराइम के मामले में सूरत हाल में यकीनी तौर पे बेहतरी है, लेकिन बाहर सूरत अब भी बहुत बड़ा खिला बाकी है। और उसमें सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि वो दहशतगर्द जो पुलिस पर और रेंजर्स पे हमले कर रहे हैं, वो अब भी अक्सरियत में देखने में यह आया है कि वो अपने हमलों में कामयाब हो जाते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 14,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस और रेंजर्स के ज़राए कहते हैं, मगर उनके नज़दीक ये बात भी अहमियत की है कि उनमें से 9,000 अफराद तो फ़िलहाल जेलों में हैं, लेकिन तकरीबन 5,000 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़मानतों पे बाहर आ चुके हैं। एक दरवाजे से वो अंदर आए हैं, दूसरे दरवाजे से बाहर गए हैं। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ज़मानत उसी वक्त दी जाती है जब कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद हो और पुलिस का या रेंजर्स का इस मामले में केस इतना तवाना ना हो। लेकिन ये तशवीश का बाइस है बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी और फौरी ज़मानतों पर रिहाई। इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं इस पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने तरतीब दी है। कराची में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कामयाब ऑपरेशन के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें हजारों मुल्जिमान गिरफ्तार और उनसे बड़ी तादाद में असलहा बरामद करके मीडिया के सामने भी पेश किया जाता है। कराची पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 सितंबर 2013 से 26 जनवरी 2014 तक 13,895 मुल्जिमान को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार अफराद में से 8,272 मुल्जिमान जेलों में, जबकि 4,972 जमानतों पर बाहर आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 13,000 से जायद मुल्जिमान में 3,103 को सिंध असलहा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें किसी भी मुल्जिम को जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन यही पुलिस कहती है कि असलहा एक्ट में 48 अफराद जमानत पर हैं। अदालतों का रिकॉर्ड बताता है कि ये तादाद दरअसल 939 है, जिसके बारे में पुलिस को शायद पता ही नहीं। अब जरा इन 48 में से 47 लोगों की कहानी सुन लें जो पुलिस के बकौल जमानत पर हैं, लेकिन क्यों हैं। 17 अफराद से बरामद होने वाला असलहा कारामद नहीं था, 9 को मेरिट पर, 8 अफराद को लाइसेंस दिखाने पर, 5 को दीगर जराइम, 3 की गिरफ्तारी सिंध असलहा एक्ट के आने से पहले जाहिर की गई, 2 को बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी और 1 शख्स की जमानत मुकदमा B क्लास होने पर दी गई। अब इस ऑपरेशन का सबसे संगीन मजाक भी सुन लें। असलहा एक्ट के तहत 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से चाकू बरामद हुआ, जिसकी वजह से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। कोई असला वर्किंग कंडीशन में है तो सिंध आर्म एक्ट 2013 में है, और अगर कोई वेपन आपको इस किस्म का मिल गया है कि जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जिसके साथ FSL की रिपोर्ट नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना 2013 के बजाय 1965 वाला जो कानून है उसके तहत ट्रीट कर लेते हैं। तो उसकी कॉग्निजेंस के मजिस्ट्रेट ले लेते हैं और वो उस सूरत हाल के पेश नज़र उनको बेलें दे रहे होंगे। सिंध असलहा एक्ट की शिक 26 के मुताबिक अगर किसी पुलिस अफसर ने इस कानून के तहत किसी भी शख्स पर झूठा मुकदमा कायम किया तो अदालत या मिजाज अथॉरिटी की इंक्वायरी के बाद इस अफसर को 3 साल की सजा हो सकती है। जियो न्यूज को दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अब तक किसी पुलिस अफसर को जेल भेजना तो दरकिनार, इंक्वायरी तक नहीं की गई। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो मुल्जिम होता है वो डराने के लिए, डकैती के वारदात के लिए या कोई इस किस्म की क्रिमिनल एक्ट के लिए वो वेपन शो तो करता है, लेकिन वेपन वो ख़राब होता है, तो हम वही वेपन रिकवर करते हैं। और अब एक और सरकारी रिकॉर्ड से कराची ऑपरेशन का नतीजा खुद ही अखज़ कर लें। कराची में 2 जेलें हैं, एक सेंट्रल जेल कराची जबकि दूसरी मलीर जेल। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को रखने की इस्तेदाद 2,400 जबकि मलीर जेल में 1,591 है। मजमूई तौर पर 3,991 कैदी रखने की गुंजाइश है। 17 सितंबर 2013 को दोनों जेलों में मजमूई तौर पर 7,657 कैदी थे, जिसमें 4,774 सेंट्रल जेल जबकि 2,883 मलीर जेल में कैद थे। कराची ऑपरेशन शुरू होने के 4 माह और 23 दिन गुजरने के बाद 27 जनवरी 2014 को
دونوں جیلوں میں مجموعی طور پر 8,421 قیدی موجود تھے، جس میں سینٹرل جیل میں 5,106 جبکہ ملیٹ جیل میں 3,315 قیدی پابند سلاسل تھے۔ جیل کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 17 ستمبر 2013 سے 27 جنوری 2014 تک صرف 764 قیدیوں کا اضافہ ہوا، جبکہ پولیس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس دوران 8,272 افراد کو جیلوں میں بھیجا گیا۔ متضاد اعداد و شمار، حقائق کے برخلاف بیانات اور مبہم معلومات کراچی آپریشن کو متنازع بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین علی سجاد اور مرسلین احمد کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشویش کا باعث بہت ہے، مگر اس کے باوجود بھرپور کارروائیوں کے نتیجے میں سینکڑوں کم از کم ہارڈنڈ کرمنلز پکڑے جا چکے ہیں، جس سے شہر کی مجموعی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے موجودہ ماحول میں اکثر پاکستانی ڈپریس نظر آتے ہیں، خوشبردگی کا شکار نظر آتے ہیں، مگر ایک اہم کتاب سامنے آئی ہے، مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست نہیں ہے۔ ٹیکس امور، معاشی امور کے ممتاز ماہر نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ اس میں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے موجودہ صورتحال کی وجہ سے اور پاکستان کی موجودہ کشمکش کی کیفیت کی وجہ سے پاکستانیوں کی اکثریت وسوسے کا شکار ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مختلف تشویش اور خیالات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پہ حالات کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں، لیکن اسی پورے ماحول میں اور اس پوری کیفیت کے باوجود ایک مستند دستاویز سامنے آئی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان نہ ناکام ریاست ہے اور نہ ہی یہ ناکام ریاست ہونے والی ہے، بلکہ دراصل پاکستان میں ایسے تمام جزیات موجود ہیں جس کے ذریعے پاکستان ایک مضبوط اور توانا ملک بن سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ کتاب سامنے آئی ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ، یہ لکھی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز ترین ماہرین میں سے ایک اور معاشی امور کے سینئر تجزیہ کار اور ایک عبوری حکومت میں سابق وزیر خزانہ جناب شبر زیدی نے، جن کی اپنی ایک مستند حیثیت ہے پاکستان میں اکاؤنٹنسی کے پروفیشن میں اور پاکستان کے ٹیکس ایشوز کے اندر، وہ ایک مستند شخصیت سمجھی جاتی ہیں۔ مستند شخصیت کی جانب سے یہ مستند کتاب ثابت کیا گیا ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ۔ اس سلسلے میں اس کتاب میں باب در باب یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پاکستان اب بھی ایک توانا ملک ہے اور مزید توانائی اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان کیسے کامیاب ہو، اس کے لیے بھی اس حوالے سے کنکلوژنز ہیں جس میں مختصراً کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ریاست کامیاب ہو، اس کے لیے سیدھے فارمولے میں یہ ہے کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کا کردار بڑی حد تک بڑھانا ہوگا اور اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مقامی حکومتیں پرائمری تعلیم اور اپنے متعلقہ علاقوں میں نجی شعبوں میں چلنے والے اسکولوں کے قواعد و ضوابط کی ذمہ دار ٹھہرائی جائیں۔ پولیس نظام اور چھوٹے معاملات کے لیے عدالتیں بھی مقامی حکومتوں کے تحت کی جائیں۔ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر منصفانہ عمل درآمد کیا جائے۔ صوبائی مالیاتی کمیشن کو شفاف اور مؤثر بنایا جائے۔ صوبوں میں زمینوں کے ریکارڈ کو مقامی حکومتوں کے سپرد کر دیا جائے۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں کی وصولی کی ذمہ داری مقامی حکومتوں کے محکموں کے حوالے کر دی جائے۔ تجارتی پالیسیوں پر بڑی حد تک نظر ثانی کی جائے۔ توانائی اور پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے پانی اور توانائی کمیشن تشکیل دیے جائیں۔ براہ راست ٹیکس نظام پر خصوصی توجہ دی جائے اور اسے مجموعی قومی پیداوار کے 5% تک بڑھایا جائے۔ زر مبادلہ کے حوالے سے سنجیدہ اصلاحات کی جائیں اور انفرادی اکاؤنٹس کے رقوم سے رقوم کی ترسیل پر پابندی لگائی جائے۔ کاروباری اور تجارتی اداروں کو پاکستان سے باہر بھی سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے۔ کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیمز کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی زور دی ہے جناب شبر زیدی نے اپنی اس کتاب میں کہ پاکستانی شہریوں اور پاکستانی سرمایوں کو بیرون ملک منتقلی کے حوالے سے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پاکستان کیوں ایک ناکام ریاست ہے نہیں ہے، اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید شبر زیدی۔ بہت بہت شکریہ شبر صاحب، بہت مبارک ہو، آپ نے بہت محنت سے یہ کتاب اور اتنی مستند دستاویز تسلیم کی ہے جس سے ہر پاکستانی کی ہمت بڑھتی ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کیوں آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم ناکام ریاست نہیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات، ہمارا فلسفہ ناکام تھا جب نے ملک بنایا تھا، نہ آج ہم ناکام ہیں۔ قوم مایوس نہیں ہے، کچھ حضرات مایوس ہو سکتے ہیں، اور میری اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکوں، آنے والی نسلوں کو، کہ یہ ایک صحیح فلسفہ ہے، یہ کامیاب ملک ہے اور کامیاب ملک رہے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں۔
اس کی مثال، پہلی مثال میں نے آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہر الیکشن میں اس نے ہر قسم کی ایکسٹریمسٹ فورسز کو الیکشن ہرا دیا، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک جو جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے اس میں 4 دفعہ ایکسٹریمسٹ الیکشن جیت کر آئے ہیں. ہم نے کبھی ایکسٹریمزم کو اس ملک میں پرواہ نہیں. تاثر کے برعکس پاکستان ایک انتہا پسند ملک نہیں ہے. نہیں، تاثر ریئلٹی میں ہے. دیکھا جائے کہ جب الیکشن ہوا، ووٹ ڈالا، تو کیا ایکسٹریمسٹ ووٹ لے سکے؟ نہیں لے سکے کبھی بھی، کسی الیکشن میں بھی. پہلی بات تو پاکستان پاکستان وہ نہیں ہے جو تاثر بین الاقوامی طور پہ دکھایا جاتا ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے لکھنے کا. اچھا، لیکن سب سے اہم ستون تو معیشت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ معیشت میں میرا یہ کہنا ہے کہ معیشت میں ہمارا بنیادی جو ہمارے خامی رہی ہے، جو ہماری بنیادی خامی رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے تعلیم اور صحت پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. اچھا، اس کی بھی میں نے ریلائز کیا کہ یہ 65 سال سے نہیں ہے. یہ اس معاشرے میں جو کہ انڈیا پاکستان تھا، جس سے پاکستان بنا ہے، یہ بڑا پرانا عرصے سے ہم اس میں یہ کام نہیں کر رہے تھے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں پاکستان ناکام اسٹیٹ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی تجارتی پالیسیوں کو انالائز کریں تو ہم ابھی بھی را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور فنش گڈس ایکسپورٹ نہیں کر رہے. اور جو بین الاقوامی WTO کا نظام ہے، وہ اس نے ایسا شکنجہ بنایا ہے کہ اس شکنجے سے ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں اس کتاب میں نے کہا ہے، ہم اکنامک نیشنلزم نہیں ہے ہمارے اندر معاشی جو ہے نا نیشنلسٹ نہیں ہے، معاشی قومیت نہیں ہے. تو میرا مقصد کتاب میں کہ ہم معاشی قومیت، جب ہم فیصلے کریں تو معاشی فیصلے کرتے ہوئے اپنی قومیت کو آگے رکھیں کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ پاکستان کی اکنامی سے فائدہ کیا ہوگا. اور اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی جو ریاست ہے، جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی 47، تو جو انگریز تھا یا WTO تھا یا جو امپیریل سسٹم تھا، اس نے ایسا شکنجہ بنایا تھا کہ جس شکنجے میں ہماری قوم پھنسی تھی. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس شکنجے سے ہم نکل سکیں، اور لوگوں نے اور قوموں نے نکل کے دکھایا ہے. ہاں، تو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے مثال ہے، اس شکنجے میں تو بھارت کو بھی لیا تھا اور پورے برصغیر کو لیا تھا. تو بھارت کیسے نکل گیا؟ اور میں ایک اور تھوڑا سا مثال ہو دیتا ہوں. اس شکنجے میں ملیشیا کو بھی لیا تھا. یہ میں ایک مثال آگے. تو ملیشیا بھارت سے بھی آگے نکل گیا. بھارت تھوڑا کم نکلا، ہم تھوڑے اور کم نکلے. بھارت نکلا، کیوں نکلا شکنجے میں؟ کہ اس نے تعلیم میں انویسٹ کر دیا، اور اس وقت انویسٹ کیا جب اس کی ضرورت تھی. ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی اس نے، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی. جو IITs بنائے، نہرو نے، ابوالکلام آزاد نے بنائے. ابوالکلام آزاد کا بڑا رول اس کے اندر. وہ IITs بنائے. ان IITs نے وہ IT ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جس کی وجہ سے آج انڈیا IT ایکسپورٹ کرتا ہے. تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے آن ہیومن کیپٹل، وہ نہیں ہے جو کسی ملک کو چلانے کے لیے ہو سکتا ہے. مگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرے پاس ایسٹ موجود ہے. وہ ایسٹ ہے میرا نوجوان. تو اب اس لیے میں کہتا ہوں ناکام ریاست نہیں ہے کہ ایک ایسٹ موجود ہے، اس ایسٹ کو صرف ہمیں ٹیون کرنا ہے. دیکھیں، جو اور معاشرے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ آج آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں، مگر وہ ناکام ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ایسٹ نہیں ہے. اچھا، مگر جو پاکستان میں تضادات ہیں، معاشرے کے اندر تضادات ہیں، جو قومیتوں کے تضادات ہیں، زبان کے کلچر کے تضادات ہیں، میرے خیال میں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ میرے خیال قوم میں تضاد کوئی نہیں ہے. قوم میں تضاد کوئی نہیں ہے. جب قوم کے سامنے، اور میں نے اس میں کتاب میں بھی لکھا ہے، جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوا ہے ہمیشہ معیشت پر ہوا ہے. ایوب خان گئے، بھٹو صاحب معاشی پلان لائے، غلط یا صحیح کی بات نہیں کرا، اس پہ الیکشن ہوا. یہ گورنمنٹ 2008 میں آئی، 2013 میں الیکشن ہوا، وہ اکنامیکلی فیل ہوئی. تو دوسرے آدمی نے کہا کہ میں اکنامیکلی بہتر نظام لاؤں گا، وہ جیت گیا. تو قوم نے ہمیشہ، میرے حساب سے اس قوم میں کوئی تضاد نہیں ہے. قوم میں بحیثیت قوم تضاد نہیں ہے. قوم کا ایک نظریہ ہے کہ ہمیں معاشی ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے. میں نے اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کیا تھا. جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا اس کا مقصد تھا ویلفیئر اسٹیٹ بنانا. تو ویلفیئر اسٹیٹ تو بنانے کے لیے ہم کسی نظام کی طرف آگے بڑھیں، مگر وہ ہر حال میں معاشی ویلفیئر ہوگی. تو ہمارا مقصد یہ احاطہ کیا ہونا چاہیے. اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ یہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ وہ ویلفیئر اکنامک اسٹیٹ کے لیے تیار ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ ہے. تو اس وقت جو ہم ریاست کو ایک خطرہ دیکھتے ہیں سیکیورٹی معاملات کی بنا پر، تحفظ کے معاملات کی بنا پر، اور جنگجوانہ انتہا پسندی کی بنیاد پہ، آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں؟ میں اس بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں خطرہ نہ سیکیورٹی پوائنٹ سے دیکھ رہا ہوں، نہ میں خطرہ تشدد کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں. میں خطرہ دیکھ رہا ہوں معاشی
ذہن سے ایک نوجوان جو پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ آج سوچ رہا ہے کہ کیا میرا معاشی مستقبل، معاشی مستقبل پاکستان میں محفوظ ہے. یہ سوچ لانی ہے کہ محفوظ ہے. اس کے دماغ میں یہ سوچ لائی جا رہی ہے کہ معاشی محفوظ نہیں ہے، مگر میری یہ کتاب یہ ثابت کر رہی ہے کہ معاشی طور پہ وہ محفوظ ہے. آج پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ رہ کے لوگ اپنی کینیڈا میں فیملیوں کو پال رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے نا جی. ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان میں اتنی ارننگ ہے کہ لوگ اپنی فیملیوں کو آؤٹ سائڈ میں پال رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹرینتھ اس کنٹری کی ہے نا، اس اسٹرینتھ کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے نا. یہ مطلب یہ جو اس ملک کی آخر وہ پیسے کمائی تو پاکستان میں ہی ہو رہی ہے نا. اب اس کمائی میں کامران صاحب میں نے اس میں کہا ہے کہ کسی بھی کمائی کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں. ایک تاجر کا ہوتا ہے، ایک حصہ لیبر کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ جس کو آپ ٹیکسز کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جب وہ ٹیکسز والا گورنمنٹ کا حصہ نہیں پہنچتا تو وہ پھر عوام پہ خرچ نہیں ہوتا، تو پھر ملک غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ صحیح ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو یہ ملک بہت کامیاب ملک ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی. بہت عرق ریزی کی، بہت محنت کی اور پاکستانیوں کو کتاب دی ہے پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. یقینی طور پہ اس طرح کی دستاویز اور اتنی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا یقینی طور پہ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی صاحب. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس حکومتی پلان کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے جس کے ذریعے گیس ڈسٹریبیوشن کا پلان بنایا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ CNG 3 دن تک ضرور دینی چاہیے، اور وہ اس حوالے سے اگر حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اسے مشترکہ مفاداتی کونسل میں لے جائے. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج نوٹس جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حالیہ سالوں میں ہونے والی غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے. اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. اسلام آباد اور راولپنڈی ایریا میں CNG بندش کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا محفوظ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ آج وہ سامنے آ گیا ہے، جس کے ذریعے اس حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے جس میں پوٹھوا ریجن یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے میں CNGs کو بند کر دیا گیا تھا. حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 3 ماہ کے لیے CNG اسٹیشنز کو بند کر دیا جائے، اور اس کی وجہ وہ گیس تقسیم پلان ہے جو حکومت نے ترتیب دیا تھا، اور جس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں تھی حکومت کے گیس کے ذخائر میں کہ اسے CNG کے حوالے سے استعمال کیا جائے. اور اسے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے بجلی بنانے کے لیے، گھریلو صارفین کے لیے اور صنعتوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پرانے پلان کو بحال کر دیا جائے اور فوری طور پہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو اس فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں تھی. حکومت سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو اب مشترکہ مفادات کی کونسل میں لے جائے اور وہاں پہ اس کا فیصلہ کیا جائے. جو متعلقہ وزارت ہے اس کے حکام کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے حکومتی گیس تقسیم پلان جو ترتیب دیا گیا تھا اسے پہلے ہی ایک بڑا دھچکا لگا ہے، مگر اس حوالے سے عدالتی فیصلے کے حوالے سے اس میں نظر ثانی کی جا رہی ہے. دوسری جانب آج ایک اور اہم فیصلہ ہوا ہے، حکم سامنے آیا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حالیہ سالوں میں ہونے والی مبینہ غیر قانونی تعیناتیوں کا نوٹس لیا ہے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے 15 روز کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ اس معاملے کا جواب دیا جائے. اس حوالے سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنظیم نو کے بعد ایک بھی افسر کی تقرری میرٹ پہ نہیں کی گئی. کئی افسروں کی تقرری میں قواعد و ضوابط میں نرمی برتی گئی، کئی افسران کے ٹرانسفرز میں قواعد کو سامنے نہیں رکھا گیا، اور کئی کو بغیر وجہ ظاہر کیے ان کے اصلی سرکاری گریڈ سے کئی درجہ اعلیٰ گریڈ پر تعینات بھی کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی اسامی کی اشتہار نہیں دیا گیا، یا جن کا اشتہار دیا گیا ہے تو ان میں تقرریاں میرٹ کے بالکل برخلاف کی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں اپنا ایک رد عمل بھی دیا ہے، لیکن اب اس کا ایک اہم فورم ہے جہاں فیصلہ ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب یہ اپنا جواب وہ جمع کرانے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہوا ہے. اس حوالے سے ایک کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.